तो आप सब ने भी स्क्रीन पे दिखाए, तो उन सब की एक रिपोर्ट सीएम साहब ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर आए। पहले भी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि जिनकी वजह से ये इश्यूज आते हैं, ख़ास तौर पर जो नालों पर इंक्रोचमेंट है और जिनकी वजह से हमें नालों की सफाई करने में भी प्रॉब्लम सामने आता है। और कई दफ़ा इंक्रोचमेंट शुरू की गई तो मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से वो डिले हुआ। एक तो मैं आपको पहले ये ब्रीफ कर दूं कि जो इस वक्त तक जो नालों की सफाई का काम हम लोग कर रहे हैं स्वीप के उसमें, और जिसके लिहाज से इस वक्त तक जो काम किया है स्वीप ने, केएमसी ने और हमारे जिसको नेस्पाक भी मॉनिटर कर रहा है कि 45 लाख CFT जो है क्यूबिक फुट वहाँ से निकाले गए हैं, जो तकरीबन जिनका बनता है 2 लाख टन से ज़्यादा स्लज जो निकाला गया है नालों से। और ये वो स्लज है जो लैंडफिल साइट पर पहुंचाया गया है, जिसका वेट भी हुआ है और जिसका पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है। और इसके साथ साथ इस वक्त भी काम हो रहा है। पूरी कोशिश है कि ये जो पहले तो 38 नालों में काम हो रहा था, जिनमें 3 नालों पर भी कुछ काम किया था। इस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी हद तक चौकिंग पॉइंट क्लियर कर दिए गए थे। फिर वो 3 नाले NDA ने शुरू किया है वहाँ पे काम, जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बाकी 35 नालों पर ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर साफ भी कर दिया जाएगा। लेकिन असल इशू जो इंक्रोचमेंट के हैं उनको भी अब हल किया जाएगा और इंक्रोचमेंट जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। एक और चीज़ जिसका आप सब लोग वैसे भी इल्म रखते हैं, अवेयरनेस है आपको, कि पूरे कराची शहर में अगर आप लैंड ऑनिंग की बात करें या जो हिस्सा KMC के उसमें आता है, हालांकि काम KMC का है, सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तो वो कोई 30-35% है। अदरवाइज मोस्टली जो एरिया है वो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के उसमें आता है, जिसमें मनोड़ा कैंटोनमेंट है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, कराची कैंटोनमेंट है। आप कहेंगे कि पता नहीं कराची सारे की कैंटोनमेंट है, लेकिन ये जो जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, सदर का एरिया है या जो इलाके उसमें है, उसको कराची कैंटोनमेंट कहा जाता है शुरू से। फिर मलीर कैंटोनमेंट है, फैसल बेस कैंटोनमेंट है, कोरंगी कैंटोनमेंट है, एक मसरूर PF का भी उसमें एक एरिया जो है आ जाता है, और DHA का जो एरिया है वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के उसमें आता है। कुछ एरिया सिविल एविएशन के उसमें आता है, फिर पाकिस्तान रेलवे से है, पोर्ट कासिम का इलाका है, KPT है। तो ये कमोबेश एरिया जो बनते हैं ये एक बड़ा हिस्सा बनता है, और जब वहाँ पे भी कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उनका ज़ाहिर है जो ब्लेम है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ पर आता है, फिर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को भी उसमें ब्लेम दिया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है हम किसी चीज़ से बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं, चाहे ये काम इन सब इदारों के हों, लेकिन क्योंकि ये हम इस सूबे में हैं, हमारे शहर में हैं, तो ज़ाहिर है इसका ज़िम्मेदारी तो हमारी बनती है। लेकिन असल काम जो करना है वो इन्होंने करना है, और ये और बात है कि हमें इनसे काम लेना है। और अब जहाँ जहाँ पे किसी भी इदारे की वजह से इंक्रोचमेंट हुई है, आपने देखा होगा कि चेयरमैन NDA ने कहा था कि एक लीगल इंक्रोचमेंट है, एक इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो लीगल इंक्रोचमेंट क्या होती है? लीगल इंक्रोचमेंट वो है कि कुछ इदारों ने वहाँ पे ये इजाज़त दी हुई है, जो अपने तौर पर उन्होंने कानूनी तौर पर उनको इजाज़त दी हुई है। अगर किसी नाले पे कोई इंक्रोचमेंट KMC ने करवाई है किसी भी दौर में, तो उन्होंने उनको अथोराइज़ किया हुआ है, तो ये तो हो गई लीगल। इसी तरह अगर किसी कैंटोनमेंट ने किसी जगह पे नालों के ऊपर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की है जिसकी वजह से इसमें हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं,
تو وہ بھی لیگل انکروچمنٹ کہلاتی ہے. اللیگل تو ظاہر ہے جو جہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، جن پر کئی دفعہ ایکشن بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ان پر ایکشن جو ہیں وہ کیے جائیں گے. آپ سے تفصیلی بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ایشوز آ جاتے ہیں. سپوز یہاں پہ آج ہم موجود ہیں ساؤتھ کے ایریا میں، اور یہاں بھی کچھ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا جس کو کوشش کی اور وہاں سے نکالا گیا، جس میں ایک کبوتر چوک آپ کے علم میں ہی ہے، آپ خود بھی وہاں پہ کئی دفعہ کوریج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسمبلی کے سامنے، کورٹس کے سامنے، جو ہماری سیکرٹیریٹ ہے، اور پھر صدر کا جو ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ ایف آئی اے کا دفتر ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہاں بھی جو نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی ہے یا جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ہیں. پھر بنس روڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، وہاں بھی نالا ہے جس پر یہ ایشوز وہاں پہ سامنے آئے. پھر ایک ہماری پریسٹیج کی جگہ ہے وزیر مینشن، جس کو ہمیشہ آپ لوگ فوکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی جمع ہو گیا. وہاں پہ جو اصل ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ابھی بنایا گیا ہے پورا پلان. پھر فریل جو ریگل ڈرین کہلاتی ہے ریگل چوک کے پاس، اس پر بھی ایشوز تھے، کچھ تجاوزات تھیں جن کو ابھی ہٹایا گیا ہے حالیہ دنوں میں، جس کی وجہ سے وہ کچھ بہتر ہوئی. اسی طرح سٹی ڈرینز آ جاتے ہیں. گلاس ٹاور ڈرین کی وجہ سے بھی ایشو آتا ہے کہ وہاں بھی اللیگل جو ہے کچھ کنسٹرکشنز ہوئی تھیں اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. آج پیپرز کا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو مکمل طور پر آگاہی جو ہے وہ دے سکوں کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ایشوز ہیں. یہ ساؤتھ کے ایشو میں نے آپ سے سامنے رکھے. اگر آپ ایسٹ کی بات کریں تو اگر شارع فیصل کو ہی شروع کرتے ہیں، جو اگر اس کا 12 کلومیٹر کا لے لیں ایریا، جو میٹرو پول سے شروع ہو کر ایئرپورٹ تک آتا ہے، تو اس میں بھی مختلف کینٹونمنٹ آتے ہیں. اور اگر آپ کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کی رپورٹنگ بھی کی ہے، اس کو دکھایا بھی گیا ہے، میڈیا پر تنقید بھی آئی ہے کہ جو ٹربل ایریاز تھے جہاں پہ پانی کھڑا رہا، وہ آپ سب نے دیکھ لیے کہ کون سے ایریا تھے. آپ کو وہ پانی نظر آتا ہوگا ایف ٹی سی کے پاس، آپ کو وہ نظر آتا ہوگا جو کارساز کا موڑ ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، ناتھا خان کے پاس پانی تھا، اسٹار گیٹ کے قریب پانی تھا، اور ایک اور دو جگہ. یہ وہ جگہیں ہیں جو کے ایم سی سے پرٹینڈ نہیں کرتی، یہ بورڈز کی جگہ ہیں، کینٹونمنٹ بورڈز کی جگہ ہیں. اور جس پر کل بھی ایک جگہ بہت ایشو آ گیا تھا، لیکن اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی کومکار کی طرف سے بھی، پھر کور آفس کی طرف سے. تو وہ جو ہرڈل تھی این ایچ ایس نیول ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب، اس کو پھر کچھ حد تک ریموو کیا، جو ایک پانی وہاں پہ جمع ہو رہا تھا. پھر سول ایویشن کے بھی جو پانی ہے وہ سارا چھوڑ دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. انہوں نے کوئی اپنا پراپر ڈرین نہیں بنایا اور ان کو لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں، تو وہ بھی ایشو آتا ہے. پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں تو کالا بورڈ آ جاتا ہے، ملیر 15، اور پھر اس طرح آگے بھی ایشوز ہیں. جو کچھ ایریا وہ ہیں جہاں ان پہ ہو گئی انکروچمنٹ ہو گئی ہے، جس کو بھی فوری طور پر ہٹانے کی ضرورت ہے. پھر اس دفعہ جو بڑا ایشو سامنے آیا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا تھا، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد، نارتھ کا کچھ ایریا، ناظم آباد کا ایریا، اور پھر کے ڈی اے چورنگی، غنی چورنگی، ناگن چورنگی، اور پھر اس سے جو ملحقہ ظاہر ہے جو ایریا ہیں لوگوں کے رہنے کے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور اس کی وجہ جو پہاڑی ہے، ایک سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ پہ پہاڑی ہے، وہاں سے پانی آتا ہے، اور پھر وہ ڈرینز ہیں ان کی جو ڈی ایم سی سینٹرل کی ڈرین ہے، جنہوں نے جا کے گجر نالہ میں جانا ہے یا کسی اور بڑے نالے میں جانا ہے، تو ان میں رکاوٹ آ گئی. اور وہ رکاوٹ آئی گرین لائن کے کوریڈور کی وجہ سے، جس کو جب چیک کیا گیا تو چیئرمین این ڈی ایم اے نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا کہ یہ ہرڈلز تھیں
اس جو کوریڈور ہے گرین لائن کا، کیونکہ جہاں کنیکٹیوٹی تھی جو چھوٹے ڈرینز ہیں ڈی ایم سی کی کے ایم سی کے بڑے نالوں میں، وہ رکاوٹ تھی اس میں. وہ جہاں پہ انہوں نے اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں خاص طور پر، تو وہاں پہ وہ پوری جگہ کور کر دی گئی. انہوں نے اس میں جب اس وقت 2019 میں ڈی ایم سی کے چیئرمین جو ہیں وہاں پہ، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، انہوں نے ان کو لیٹر بھی لکھا کہ یہ آپ پراپر طریقے سے بنائیں، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پراپر بنائیں گے، لیکن وہ پراپر نہیں بنی. تو اصل ان ایریا میں یہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا، اس کی اصل وجہ یہ تھی. پھر آگے کشمیر کالونی آ گئی، پھر ویسٹ کا ایریا ہے جہاں پہ یوسف گوٹ اور پھر سرجانی، کیونکہ دونوں ڈسٹرکٹس میں آتا ہے، تو وہاں پہ یہ ایشوز آئے. وہ بھی ان کچھ جگہوں پہ ایلیگل انکروچمنٹ کی وجہ سے نالے پورے کے پورے انکروچ کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پہ ابھی یہ ڈرائیو شروع ہوگی، جس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے احکامات دیے ہیں. اور جو سب سے خوش آئین بات ہے اس وقت، سپورٹو بات جو ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس جو ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے جو ایکشن لیے ہیں، جو فیصلے دیے ہیں، اس کی وجہ سے لوور کورٹس جو ہیں اب اسٹے نہیں دیتی. ادروائز جب بھی کوئی ایکشن لیا جانے لگتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹے آ جاتا تھا. تو ڈی ایم سی اگر وہ ایکشن لینا چاہے تو نہیں لے سکتی تھی، کے ایم سی لینا چاہے تو نہیں لے سکتی تھی، ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لینا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ ہرڈلز آ جاتے تھے. تو اس وقت ظاہر ہے وہ اسٹے بھی نہیں ہوں گے، اور ایک پراپر طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس کو صحیح طریقے سے انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے. خاص طور پر وہ انکروچمنٹ فرسٹ فیز میں جو ان نالوں کے اوپر ہے، جن کی وجہ سے صفائی میں اور دیگر چیزوں میں ایشو آتے ہیں، اور پھر جتنے ہمارے دیگر شہری ہیں وہ ان کو پھر یہ تکالیف ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کی تنقید کا نشانہ تو اگر وہ کرتے ہیں تو حق بجانب ہیں اس میں. لیکن یہ سارے ایشوز تھے. اسی طرح اور کورنگی میں ایک دو جگہیں ہیں جہاں پہ اس دفعہ ایشو ہوئے، لیکن اتنے زیادہ ایشو وہاں پہ نہیں ہوئے، اور پھر اور ڈسٹرکٹ بھی ہیں. اصل ایشو دو آپ سے ڈسکس کرنے تھے. ایک تو یہ کہ یہ جو نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی، اور کئی جگہ پہ لیگل انکروچمنٹ ہے جس کو دیا گیا ہے، ان کو کاغذات دیے گئے ہیں، ان کو الاٹ کیا گیا ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کبھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے الاٹ کیا، کبھی کسی اور لینڈ اوننگ ایجنسی نے ان کو الاٹ کیے ہیں، یا ان کو لیز پہ دیے ہیں کچھ سالوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اب ختم کرنا ہوں گی، اور ہم کسی پر بلیم نہیں لگاتے کہ آج میں کہوں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. ہم نے اپنی بات کرنی ہے، اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جس سے ہم بہتری لائیں، شہریوں کو بہتر سہولیات دیں، اور کسی کا گھر جو ہے گھر میں پانی نہ آئے، روڈوں پہ اتنا زیادہ پانی نہ رہے. حالانکہ ویسے تو بارشیں جب ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں ہوں، دنیا کے کسی بھی شہر میں ہوں، تو بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو پانی سڑکوں پہ ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ خراب صورتحال ہو تو دنوں تک نہیں جاتا. یہ پہلے ہوتا تھا کراچی میں، جب اس سے بھی کم بارش ہوتی تھی تو بہت سارے علاقے کئی دنوں تک ڈوبے رہتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام کیا ہے، لیکن ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں پہ اگر ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ ایشوز آتے ہیں، وہ ضرور آپ دکھائیں. لیکن اگر کہیں پہ کچھ بہتری آتی ہے تو کبھی اس کو بھی دکھا دیا کریں. ہمیشہ روز رات کو ہم سارے جو منسٹرز ہیں وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں، اور جب ساری سڑکیں صاف بھی ہوتی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب کسی ٹی وی پہ کسی نے ان کو لیا لائن پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سارا روڈ کلیئر ہے. تو وہ اس وقت کی نہیں دکھا رہے تھے فوٹیج، وہ دکھا رہے تھے جس وقت وہ بھرا ہوا تھا. اور مطلب وہ طنز بھی آ رہا تھا، جی سعید غنی صاحب ایک کریں. سعید غنی صاحب وہاں کھڑے تھے، اس اسپاٹ پر کھڑے تھے. اسی طرح ہمارے دیگر جو منسٹر صاحبان ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ سب کام کر رہے ہیں اپنا. خاص طور پر پوری سندھ میں چیف منسٹر صاحب نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں.
اور وہ وہاں پہ اپنا پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بارشیں پورے صوبے میں ہو رہی ہیں. اور ایک اور بہت ایشو ہوا ہے دادو میں، جہاں پہ چیف منسٹر صاحب آج خود گئے ہیں. کل ہمارے منسٹر ایریگیشن اور دیگر سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو ہر جگہ پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پورے صوبے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی یہ جو تکالیف ہیں ان میں کمی آ سکے. سعید صاحب کچھ بات کریں گے؟ کراچی میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش کا، اس میں 90% سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ ناجائز تجارت کا ہے، اور یہ بسوں سے ہو رہا ہے. اس تنقید ہوتی ہے سب گورنمنٹ پہ، آپ کہہ رہے ہیں ایکشن لیں گے. ایکشن آپ کیا لیں گے؟ ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اگر گورنمنٹ لینا چاہتی ہے تو اس میں پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، پارٹی کے لیڈران سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں اسی وجہ سے ہم آپ کو آپ کے توسط سے اپنی بات پہنچاتے ہیں سب کے پاس، کہ بجائے اس کے کہ ہم پر تنقید برائے تنقید کی جائے، اور بیجا بہت ساری چیزوں میں جو جائز تنقید ہے بالکل کریں ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن خواہ کی بھی وہ آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا. آئیں مل کر کام کرتے ہیں نا، جو اصل ایشو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. جہاں پہ یہ انکروچمنٹ ہے آئیں سب مل کر وہاں پہ چلتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ خود اس میں حصہ لیں گے. تو میں تو آپ کے توسط سے ایم کیو ایم سے بھی کہتا ہوں، پی ٹی آئی سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی سے کہتا ہوں، یا جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے کہتا ہوں کہ آئیں کراچی کی بہتری کے لیے. خاص طور پر یہ جو اللیگل انکروچمنٹ ہے، چاہے وہ لیگلی کسی کو الاٹ ہوا ہے یا اللیگلی کوئی ہے، اس کو ہٹائیں. پہلے شروع ان جگہوں سے کریں جہاں سے یہ باٹل نیک ہیں، جہاں پہ ٹربل آتا ہے، جس کو ختم کرنے سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. تو اس میں آئیں، آ کے ہمارا ہاتھ بٹائیں. لیکن آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم شروع کریں گے، اور ہم شروع کر رہے ہیں، تو پھر یہ کچھ اور باتیں کریں گے. تو اس وقت ذرا آپ ان سے ضرور پوچھئے گا کہ اب پہلے آپ یہ کہتے تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں ذرا ایک منٹ کر دوں، ایک سیکنڈ جی بتا رہا ہوں. جی مقام سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے بھی لگے ہوئے، اور KDA چورنگی پر الیکٹرک کی جو ہائی ٹینشن وائر ہیں وہ بھی برساتی پانی کے نالوں پر ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کارساز کی آپ نے بات کی، کارساز کا جو قدرتی مقام ہے وہاں پر PF میوزیم میں بینکویٹ بنا دیا گیا ہے، پارکنگ بنا دی گئی ہے، وہیں سے یہ تھوڑا آہستہ کہہ رہے ہو آپ. تھوڑا یہ چلو سعید بھائی، میں اصل میں یہ کو جب شاہزادہ میرا جو پہلے سوال تھا نا انکروچمنٹ والا، اس میں دیکھیں آپ سب کراچی میں رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس وقت کہاں پہ کیا قبضے ہوئے ہیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی بھی نالے کے اوپر آپ مکان بنوا دیں، کسی بھی پارک کے اوپر آپ مکان بنوا دیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کو پھر اٹھانا جو ہے نا، اس سے 100 گنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ہمیں صرف حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ تنقید کر رہے ہوں جنہوں نے قبضے کروائے ہوں. مطلب اگر میری UC میں TP2 کے اوپر پورا قبضہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے PCHS اور کراچی ایڈمن میں پرابلم ہو، تو بھائی میں تنقید کروں تو سمجھ میں آتا ہوں نا کہ جی میں تو اس قبضے کے خلاف بول رہا تھا. لیکن جو قبضہ کروا رہا تھا اگر وہ بولنا شروع کر دے کہ جی PCHS میں پانی کھڑا ہو گیا، حکومت ناکام ہو گئی، کراچی ایڈمن میں پانی کھڑا ہو گیا اور حکومت ناکام ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس بات کو بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر آج کراچی شہر کے اندر مسائل ہیں، اور جو شاہ صاحب نے آپ کو بتائیں، تو وہ مسائل کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. میں صرف ایک یاد کرا دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہٹائی، یہ غلط ہے. انکروچمنٹ نالوں سے ہٹی ہے. آپ اگر کلفٹن کے برج سے اتریں، رائٹ سائڈ پہ ایک نالا ہے جس کے اوپر بینک بنا ہوا تھا، آج اس نالے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. آپ صدر میں چلے جائیں الیکٹرانکس مارکیٹ میں، جہاں ایک پورا بڑا نالا ہے جس کے اوپر وہ سلیبز رکھی ہوئی ہیں، اس نالے کے اوپر دکانیں تھیں بڑی بڑی، آج وہاں پر دکانیں نہیں ہیں. اس طرح بے شمار چیزیں، بہت ساری چیزیں، تو بے شمار ایسی جگہیں ہیں جن نالوں سے صفائی کروائی گئی ہے، انکروچمنٹ ہٹائی گئی ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اگر اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہیں تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو جو اس طرح سے بغیر کوئی ان کو ریپلیسمنٹ دیے ہوئے اٹھا دیں. اصل تو میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں، خیر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، جو بہت ساری ہماری کھچائیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم قبضہ نہ اٹھانے کے مجرم تو ہو سکتے ہیں، ہم سے بالکل سوال کریں، لیکن جو قبضہ کروانے والے مجرم ہیں
ان کو بھی تو کٹرے میں لایا جائے نا, ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ شہر کے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو آپ نے مصیبت میں ڈال دیا ہے, جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. اور یہ میں صرف گزارش کرتا ہوں, جب بیٹھ کے کچھ لوگ تنقید ہم پہ کر رہے ہو تو سوال ضرور کر لیجیے کریں ان سے کہ بھائی اگر میں ایک سیکنڈ ذرا, نارتھ کراچی میں آپ چلے جائیے, وہاں کا کوئی نالا مجھے ایسا بتا دیں جس کے اوپر مارکیٹ نہ بنی ہو. اب وہ مارکیٹیں کس نے بنوائی ہیں, یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے نا کس نے بنائی ہے. ہم جب جائیں گے ان کو اٹھانے کے لیے, یہی لوگ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایک طرف ہمیں کہیں گے کہ نالوں میں انکروچمنٹ ہے, جب ہم اٹھانے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انکروچمنٹ اٹھا رہے ہیں. جو وہ ایک سیکنڈ پوچھا تھا اس کا جواب یار, ایک سوال پہلے پوچھا ہوا تھا وہ ندی والا, ایک سیکنڈ وہ اس سے پہلے اس کا سوال جواب دے دیں نا شاہ صاحب پہلے. نہیں وہ لیاری ندی اور ملی ندی کی بالکل وہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایشوز ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت ساری انکروچمنٹ کو ختم کیا گیا اور وہ پورا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے, اور وہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا. بالکل وہ بھی ہیں ذہن میں. جن نالوں پہ قبضہ ہوا ہے, جہاں مارکیٹ بنی ہے, دکانیں بنی ہیں, آپ کیا ایک ایسی پریس کانفرنس کر کے نالوں کی طرح بتا رہے ہیں, نہیں بتا رہے کہ جو فلاں نالا تھا اس کی فلاں ایریا میں آپ کو پتا ہے کس طرح میں قبضہ ہوا, اور کے ایف سی میں ریکارڈ پڑا ہوگا, ڈی ایچ اے میں پڑا ہوگا, جس اداروں نے انہوں نے دیے ہیں, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, پولیس تھی, لوگ جاتے ہیں, ایسے تو نہیں بنا ہوگا رات میں. تو اس میں آپ ایک پریس کانفرنس نہیں بتاتے کہ فلاں ایریا میں قبضہ فلاں دور میں ہوا تھا, فلاں ہوتا تھا, آپ نام بتا دیں تو لوگوں کو آپ کو بتا دیں گے. لیکن چونکہ میرے اپنی یو سی ہے, یہ غالباً 2006 یا 7 کی بات ہوگی, وہاں ایم کیو نے قبضہ کروایا. واٹر بورڈ کی زمین تھی ٹی پی 2 پہ, الاٹمنٹ کی باقاعدہ. واٹر بورڈ کی زمین کی الاٹمنٹ سٹی گورنمنٹ کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے وہاں الاٹمنٹ کی, اور اس وقت واٹر بورڈ سے وہاں کام بھی کروایا, سارا خرچہ بھی کروایا, پانی کی لائنیں ڈلوائی, سیوریج کی لائنیں ڈلوائی, لیکن انلیگل تھا. ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین پہ قبضہ ہو نہیں سکتا تھا, الاٹمنٹ ہو نہیں سکتی تھی, لیکن کیا. اب وہ بات ہے نا, ایک زمین خالی تھی, وہاں اٹھا کے 2000 گھر بنوا دیے. اب ان 2000 گھروں کو اٹھانا آسان کام ہے کوئی کسی کے لیے؟ جن کو الاٹ ہوا تھا وہ تو پتہ نہیں بیچ باچ کے کوئی چوتھا پانچواں آدمی بیٹھا ہوا ہے جو گھر بنا کے وہاں پر. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ ان لوگوں کو اگر وہاں سے اٹھائیں گے تو ہم نے ان کو کوئی متبادل دینا ہے. ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے جو بیچارے اب رہ رہے ہیں وہاں پہ. جو اصل جن کو الاٹ ہوئے تو بیچ باچ کے نکل گئے. آپ کو پتا ہے یہ بتا دیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت پہلی مرتبہ یہ جسارت کر رہی ہے کہ کراچی میں جو نکاسی آب ہے, صفائی کے معاملات میں جو 40% علاقہ کنٹونمنٹ کا پڑتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. 50% اس کا ذکر پہلی مرتبہ کر رہی ہے سندھ حکومت. سپریم کورٹ کا بھی کیس شروع ہونے والا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں کراچی میں. تو کیا آپ یہ رپورٹ وہاں سبمٹ کرائیں گے کہ بھئی 50% جو ہے نا, ہم پر تنقید تو 100% ہوتی ہے, لیکن 50% ایریاز میں وہ لوگوں سے بڑی بڑی ٹیکسیں, مکانات کے ٹیکسز ان کے پاس جاتے ہیں اور الزامات ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو کیا اس نوعیت کی آپ ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں علم میں ہیں, وہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں. اور یہ رپورٹ آلریڈی وہاں پہ پہلے بھی کئی سوالات کے جواب میں جمع ہو چکی ہے, لیکن آپ کی تشفی کے لیے دوبارہ بھی جمع کرا دیں گے ہم. اور ظاہر ہے بالکل, اور یہ بات پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, پتہ نہیں آپ نے آج سنی ہے, لیکن وہاں پہ یہ جمع بھی ہے اور دوبارہ بھی جمع کرا دیں گے, کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے آفیشلی یہ رپورٹ جو ہے وہ منگوائی ہے, اور ایک ایک چیز ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس اب پہنچ گیا ہے. اور یہ ایریا وائز, اور جس طرح دو نے کہا کہ ٹائم وائز بھی کہ کب یہ الاٹمنٹ ہوئی اور کب یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ پوری ایک مکمل مفصل رپورٹ جو ہے وہ ہم جمع کرائیں گے. نالوں کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ پچھلے سالوں میں جو پیسے گورنمنٹ نے بھی دیے, اس سے پہلے بھی KMC کے ڈائریکٹر میونسپل سروسز یہاں بیٹھے ہیں, یہ ایم کے دور میں بھی تھے, پھر پیپلز پارٹی کا جو ایڈمنسٹریشن کا دور آیا تب بھی یہی تھے, پھر دوبارہ ایم کے ساتھ بھی ہیں, یہاں بھی ہیں. ایسا کیا ہے کہ مطلب تنقید سب کی جاتی ہے کہ نالوں کے اوپر, لیکن ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ پہ بالکل بیٹھے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو کہوں, سرکاری جو بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے, وہ پوری
گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے گورنمنٹ پولیٹیکلی چینج ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ ٹی پی کب الاٹ ہوا، جو ظاہر ہے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب تھے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اچھا کام کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی، اب بھی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت میں مجھے شک نہیں، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں. اس وقت وہ سب لوگ تابع تھے الطاف صاحب کے، یا جو اس وقت کی ایم کیو ایم کی سوچ یا جو بھی چیزیں تھیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. تو اگر افسر جو ہے، اگر کسی وقت ہوتا ہے کسی بھی اس میں اگر کہیں پہ کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری افسر پر نہیں ہوتی، اس وقت کی جو بھی جن کی بات چلتی ہو ان کا عمل دخل ہوتا ہے. آج اگر وہی کام نالوں کی صفائی کا، جس میں کے ایم سی کی طرف سے مسعود عالم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، سویب کو زبیر چنا صاحب کر رہے ہیں، نیس پاک کے اپنے کوئی لوگ ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہی کام پراپر طریقے سے ہو رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے؟ جتنا سلج یا کچرا نکالا جا رہا ہے، جب وہ لینڈ فل سائٹ پر جاتا ہے اس کو ویٹ کیا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے تینوں ہی ٹیئرز کی طرف سے، پھر اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ. اگر ہم آج کوئی اور طریقے سے کرنا چاہیں تو مسعود عالم یا اس طرح کے اور بہت سارے افسر تو رہیں گے. تو یہ اس طرح کی کورونا کے معاملے پر گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق کی ساری باتیں مانے، جیسا وہ کہتے ہیں آپ اس طریقے سے اس پر عمل کر رہے ہیں. آج گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایس کو سیٹ کو اور جو توانائی کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی. سندھ حکومت کو پھر لفٹ نہیں کرائی، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں وہ جب بھی آپ کو لفٹ نہیں کراتے، آج بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس اپنی لفٹیں ہیں، اپنے ایکسیلیٹرز ہیں، اپنی ٹانگیں ہیں، تو ہمیں کوئی ایشو جو نہیں ہے، ہم خود سارے کام کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. اور دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی یہ جو کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا کراچی کے پانی پہ، تو جس چیز میں انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کی جو وہ رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں آیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے اگر انہوں نے این ڈی اے میں آیا، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا اور 38 نالوں میں سے 3 نالوں کی صفائی انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، تو ہم نے ان کو کہا ویلکم. کیونکہ کوئی بھی کام کرنے آتا ہے، ہم تو دیکھیں 162 ارب روپے کا انتظار کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ خرچ ہو، کیونکہ یہاں کا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ کووڈ کی آپ نے بات کی، دیکھیں کووڈ میں ہمیں کافی چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کورٹس کے آرڈر بھی ہیں کہ آپ نے ایک طرح کی پالیسی بنانی ہے. ایک اور بات، اہم بات جو میں آپ کے سے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے وہ ہر کسی کے پاس جائے، کہ یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ اگر ساری چیزیں کھولنے کو جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ اگر کوئی چیز بھی کھولیں گے تو ایس او پیز پر عمل کرائیں گے، احتیاطی تدابیر ضرور اس میں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا. یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے، خدا را اس کی تصحیح کریں، اس کو بتائیں سب کو کہ یہ کووڈ ختم نہیں ہوا. یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ جی اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے اس کا وائرس. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں ہمارے ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو بتائیں، کل بھی سی ایم صاحب نے ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ کی جس میں ہیلتھ کے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو کہا جا رہا ہے یہ اس میں اتنی صداقت نہیں ہے. یہ کووڈ بالکل ہے اپنی جگہ پہ اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی چیز بھی ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ بے احتیاطی میں اور ذہن میں یہ آ جائے کہ ختم ہے اور ہم بے احتیاطی کریں اور پھر دوبارہ یہ وائرس کا پھیلاؤ بڑھ جائے. تو یہ بہت ضروری ایک پیغام کہہ لیں، ایک ریکویسٹ کہہ لیں، ایک عرض کہہ لیں جو میں آپ کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو ضرور میڈیا کے توسط سے سب کو علم میں آنی چاہیے. کاچے میں جو بورڈ آئی یا نئے گاج میں
तव्हांखे जो थोरी ॿुधायो त उनमें बोर्ड अचण जो इम्कान आहे। बदकिस्मती सां सॼो ॾींहुं काठेवासी ॿाॾाईंदा रहिया, सिंध हुकूमत खे सॾींदा रहिया, वणनि ते वेठा रहिया त हेलीकॉप्टर मोकिले रेस्क्यू कयो, पर को बि हेलीकॉप्टर न सिंध हुकूमत जो पहुतो न वफ़ाक़ी सरकार जो पहुतो। अॼु अला अला करे काछे मां पाणी नथो आहे त वरी जोही शहर जे आसपास वारनि ॻोठनि में दाख़िल थी वियो आहे, पर अञा ताईं काछे वासियुनि खे को रिलीफ न मिलियो आहे। माण्हुनि जा घर जेके आहिनि 300-400-500 घर किरिया आहिनि ऐं माल लुड़ी वियो आहे। छा सिंध हुकूमत का सर्वे करे पई ऐं उन्हनि खे कंपलसेट करण लाइ को पाकिस्तान कार्ड, को सिंध कार्ड, को वतन कार्ड या इलाइक़े खे आफत सेटल करार ॾियण लाइ छा कजे? देखें, कल भी वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हमारे मिनिस्टर इरिगेशन पहुंचे हुए थे, पूरी इंतज़ामिया वहाँ पे थी। आज चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुबह से वहाँ पे हैं, हमारे ही वो भाई हैं, बहनें हैं, और वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी सपोर्ट की जाए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ये जो भी गांव बने हैं उस पर बाद में बात हो सकती है। ये वो रवानी वाला इलाका है जहाँ से ये पानी जो है वहाँ से गुजरना है उसने, तो ये भी एहतियात हमें करनी है कि ऐसी जगहों पे वहाँ पे ना जाया जाए। अब ये जैसे आप कराची में देख लें कि बहुत सारी ऐसी जगहें डूबी हैं जिनको मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, वो बने ही नशेबी इलाकों में जाके, नालों में जाके बनाए गए हैं। ये आप देख लें, ये जो औरंगी नाले की वजह से जो दिखाया जा रहा है कि औरंगी नाले के साथ साथ उसमें क्योंकि अगर यहाँ पे कभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं आया तो सबने कहा कि ये पानी आएगा ही नहीं, और फिर वो नालों पे जाके बैठना शुरू कर दिया, नालों की जगहों पे, तो जाहिर है उनको नुकसान होगा। इसी तरह जो आप बात करें, देखें ये पूरा एक एरिया है, जब भी वहाँ से बारिश आती है, बारिशों का पानी आता है तो ये रेले वहाँ से गुजरते हैं, और कभी अगर बारिशें कई साल नहीं होती तो लोग समझते हैं कि आनी ही नहीं है बारिशें, तो वो जाके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, और हटाया भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन पर अमल होना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी किसी भी जगह पे अगर कोई जाकर रहना चाहता है तो उसको न रहने दिया जाए। और ये इश्यूज हैं अपनी जगह पे। हेलीकॉप्टर जो कल नहीं गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने तो अपने दोनों हेलीकॉप्टर दे दिए कि भाई आप इनको यूज़ करें, लेकिन बारिश में वो ज़ाहिर है यूज़ नहीं हो सकते। तो अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं, कश्तियाँ, दीगर चीज़ें, उसमें हमें सपोर्ट नेवी ने भी की है, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ पे रही, उन्होंने पूरी कोशिश की। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनिस्टर इरिगेशन कल से वहाँ पे मौजूद थे, और आज चीफ मिनिस्टर साहब भी सुबह से वहाँ पे मौजूद हैं। बारिशों के दौरान एक वाकया और भी हुआ कि बड़ा खौफनाक वाकया, बिलबोर्ड आके गिरा मोटरसाइकिल सवार जी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात से बिलबोर्ड नहीं लगेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस भी ले लिया, बिल्कुल लग गया ये कॉज लिस्ट के अंदर। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिलबोर्ड उतरवा रहे हैं शहर में या अभी लगे रहेंगे, क्या हो? देखें, बिल्कुल उन पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उस पर एक्शन हुआ है और उन अफसरान को सस्पेंड भी किया गया है, और उनके खिलाफ जो FIR भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, और जो लोग उसमें मुलविस होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। और बिलबोर्ड वैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों से उतारे जा चुके हैं, कुछ जगहों पे हैं वहाँ भी कमिश्नर साहब ने कह दिया है, कन्वे किया है, वहाँ से भी उतारे जा रहे हैं। गुलशन के इलाके के अंदर मारिया नामी खातून है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि जो तजावजात हैं उस पर गुलशन के अंदर बहुत सारे तजावजात हैं, जिस पर कमिश्नर कराची को जैसे गुलजार साहब ने डायरेक्शन दिए कि जो भी वहाँ पर इलीगैलिटीज हैं उनको खत्म किया जाए। तो सर आपकी हुकूमत को हम अप्रिशिएट करें, DC साहब ने फुल होमवर्क करके वहाँ पर जो भी इलीगैलिटीज थी उसकी निशानदेही की है, लेकिन फिर आपका महकमा जो है वो बीच में आड़े आ रहा है। SPSCA को 3 बार लेटर लिखा जा चुका है कि आप चलें हमारे साथ, जहां आपने NOC जारी किया उसको कैंसिल करें ताकि वो तजावजात खत्म हो सके, लेकिन SPSCA ने तीनों लेटर का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी बिल्कुल इंक्वायरी कराते हैं, अगर उनकी कोई नेग्लिजेंस होगी तो उस पर एक्शन होगा, जो भी अफसर उसमें मुलविस होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उन पर मिन और अन अमल होगा इंशाल्लाह। ठीक है। इसके हुदूद में है, यहाँ से तजावजात का कौन सफाया करेगा? और साथ में ये भी बता दें कि बनारस पे कब्जा किसका है, किमाड़ी पे कब्जा किसका है, नीलम कॉलोनी KMC के नक्शे पे आज भी पार्क है, हिजरत कॉलोनी KMC के नक्शे पे आज भी पार्क है, सुल्तानाबाद KMC के नक्शे पे आज भी पार्क है, यहाँ किसका कब्जा है?
देखें वो भी 500 छोटे घरों की सफाई की यकीनदहानी कराई गई थी, सेवरेज की सैकड़ों लाइनें इस वक्त टूट चुके हैं, रोड टूट चुके हैं, लेकिन उस पर कुछ सिंध हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वाटर बोर्ड का नहीं बजट आपने फराहम नहीं किया। जो लगता है छोटे नालों की सफाई के लिए आपने बजट की फराहमी की यकीनदहानी कराई थी, लेकिन ना होने की बायस आज पानी भर रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहले उनकी बात का जवाब दे दूं कि जहां जहां इस तरह की जो आप लीगल इलीगल जो भी इंक्रोचमेंट कह रहे हैं उसको, उन पर एक्शन लिया जाएगा जो जहां भी होगी, और जो भी उसका जिम्मेदार होगा उसको भी आपके सामने लाएंगे और आप सबको पूरा एक मुफस्सल रिपोर्ट दी जाएगी कि किस टाइम पे, और जिसमें कोई भी होगा अक्रॉस द बोर्ड हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपके सामने लाएंगे। कुछ जिन जिन इदारों की, जिन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी वो सब आपके सामने आएगी, और किसी को इसमें वो नहीं होगा कि हम किसी को कह देंगे जी ये इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी होगा अक्रॉस द बोर्ड एक्शन भी होगा और आपको उसकी तफसीलात भी दी जाएंगी। देखें, ये जो आपने इशू कहा ये बहुत अहम मामला है। इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से जो MOU किया उसमें ये सारी चीज़ें रखी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, पूरा एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाना है। तो उसी में ये जो स्वीप के इदारे का एक छोटा कंपोनेंट सफाई का था, लेकिन कोविड की वजह से वो अभी तक मुकम्मल स्टार्ट नहीं हो सका, और वो सफाई की मद में भी एक पैसा हमें अभी तक नहीं मिला। वो अखराजात भी हम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर इसका बनाना पड़ेगा हमें, सेवरेज का, वाटर लाइनों का और ड्रेनेज का। तो इसीलिए ये जो स्वीप का इदारा जो काम कर रहा है इसी पे है, उस पर मुकम्मल इंशाल्लाह ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आपका थोड़ा सा मेरे ख्याल में तशनगी रह गई आपकी, वो मैं कह रहा हूं किसी का भी होगा, नदी में, लियारी या किसी भी जगह पे जो भी होगा वो अब हमारी जिम्मेदारी है। अब किसी इदारे की, किसी दूसरे लोगों की इस बात को नहीं देखा जाएगा, और जहां भी ये हर्डल्स हैं, जहां ये ऐसा इशू आएगा जो शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने, उसे ख़त्म किया जाएगा। जी, ये जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, जब वहां पर भी सूरत हाल खराब थी, आप एक्शन तो लेने जा रहे हैं जो आपके एरियाज आते हैं, लेकिन उनसे भी कोई कोऑर्डिनेशन हुई कि वो अपने इलाके, क्योंकि 3 नाले तो आप दे चुके हैं, लेकिन उनके भी जो इलाके थे कैंटोनमेंट के, वो भी तमाम तर इलाकों में सूरत हाल खराब थी, तो वहां पर क्या पोजीशन रहेगी? अगर आप साफ भी कर देते तो उन इलाकों में कौन सफाई करें? देखिए, हम अब जो अभी काम करने जा रहे हैं मुकम्मल कोऑर्डिनेशन से करने जा रहे हैं, और इसी वजह से ये जो भी इदारे हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेकर ये काम शुरू कर रहे हैं। जी, देखें वो अपना काम कर रहे हैं, और PDA में भी अपना काम कर रही है, और रिलीफ के जो आते हैं उसमें फराज डेरो साहब हैं, और उनकी ड्यूटी इस वक्त सांगड़ में है, और वो वहाँ पे अपना काम जो है वो कर रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं, और अपना सब लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी है वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे जो भी खोले जाए रहे हैं, पार्क हैं, साहिली मकामात हैं सब, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। थैंक यू।